अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफ़र शाम जो कि कारोबार के सिलसिले में था, तिजारत के सिलसिले में। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत लेके आप गए थे और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिज़नेस को सक्सेसफुल किया, इस बिज़नेस ट्रिप को। और अगेन लाइक बहीरा राहब जो था, इस दफ़ा भी इस सफ़र में भी एक राहब की मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसने भी ऐसी बातें की कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार हुआ। और क्या बातें हुई, कैसा रहा सफ़र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सक्सेसफुल हुए, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। मक्का जो है शहर, वो एक ऐसे रूट पे मौजूद था, एक ऐसे रास्ते में कि जिस रास्ते से यमन और शाम के दरमियान जो है वो तिजारत हुआ करती थी। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये यमन है, और यमन का शहर ये हद्रल मौत, ये रास्ता जो है, ये शहर ओमान की तरफ का जो सफ़र होता था तिजारत, उसके लिए यूज़ होता था। और ये दो साहिली इलाके, साहिली शहर और बंदरगाहें हैं, अदन और मौका। यहाँ जो है वो मशरिक से सामान आया करता था, यानी इंडियन एरिया से, और यहाँ से नजरान से होता हुआ ये मक्का, मक्का से ऑनवर्ड खैबर, खैबर से ये तयामा, और फर्दर जो है ऑनवर्ड दो रास्ते जो थे यहाँ से होते हुए, एक ये देखें ये बुसरा शाम में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, ये सीरिया शाम, यहाँ से ये दमिश्क की तरफ से होता हुआ साहिल की तरफ अगेन। और दूसरा रास्ता जो है वो ये इज़राइल, यानी उस जो फ़लस्तीन का जो एरिया है, यहाँ से ऊपर जाता है। यहाँ से ऑनवर्ड ये यूरोप की तरफ जो है वो सफ़र होता था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्हीं रूट्स पे तिजारत का जो है वो मौका मिला। होता ये था कि जैसे मैंने बताया कि यमन के ऊपर जो है वो सामान, यमन की बंदरगाहों पे सामान आता था इंडियन एरियाज़, इंडियन साइड से, जिसमें मुख्तलिफ अजनास, गरम मसाले, ये चीज़ें आती थीं यमन, यमन की बंदरगाहों पे बहरी जहाज़ में, तो जो हवाओं के साथ चलने वाले बादबानी की कश्तियाँ, ये बहरी जहाज़ होते थे। यहाँ से ये सामान ऊँटों के ऊपर मक्का वाले जो कुरैश के लोग होते थे वो ख़रीद के ऊँटों पे लाते थे, और इसको लेके जाते थे शाम और बहीरा रोम की तरफ, यानी ऑनवर्ड ये फिर यूरोप की तरफ सप्लाई होती थी इस सारे सामान की। जब वो वहाँ पे पहुँचते थे ये सामान लेके, तो फिर इसको बेचते थे और रोम और यूरोप की तरफ से आने वाला सामान ख़रीदते थे और ऊँटों पे लाद के वापस यमन लेके आते थे। यहाँ से अगेन ये जाता था, यानी अगेन नहीं, फर्दर कह लें, जाता था इंडियन एरियाज़ में, यानी यूरोपियन प्रोडक्ट्स इंडिया की तरफ एंड इंडियन प्रोडक्ट्स जाती थी यूरोप की तरफ। और जो मैं लफ्ज़ इंडिया बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन इंडिया ओनली, बट इस खत्ते के जो सब कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इस खत्ते, इस एरिया की जो प्रोडक्शंस होती थी वो ट्रांसफ़र होती थी। तो मतलब ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि एक अंदाज़ा हो जाए कि कितना अहम ये ट्रेड रूट होता था। तो और ये काफ़ी फ्रीक्वेंट होता था, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तजारत होती थी। अब ना सिर्फ ये कि मक्का के जो रईस और जो होते थे मालदार लोग, वो ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे, बल्कि वो लोग भी कि जिनके पास ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मालो असबाब नहीं होता था, तो वो सिर्फ अपने ऊँटों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का ही काम देते थे। लाइक सिर्फ माल बर्दारी के काम में ही वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। तो ये इस तरह एक ये तिजारत का सिलसिला चला करता था। अब इसमें हज़रत बीबी खदीजा जो थीं, वो माशाल्लाह इतनी मालदार थीं कि अब जब एक काफ़िला होता था, तो जितना काफ़िला पूरे कुरैश का या मक्का वालों का होता था, मुख्तलिफ लोगों का मिला के, बीबी खदीजा का सिर्फ एक अकेली का ही उतना सामान, उतना काफ़िला होता था। तो माशाल्लाह इतनी वो मालदार और वेल्दी थीं। बीवी खदीजा ये किया करती थीं कि वो अपना सामान किसी के हवाले किया करती थीं, ऑब्वियसली ख़ुद तो वो नहीं चाहती थीं,
اور یا تو وہ یہ کیا کرتی تھیں کہ تنخواہ کے اوپر رکھ لیتی تھیں کسی کو، یا یہ ہوتا تھا کہ جو مال خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، آگے لے کے جایا جاتا تھا، تو اس کے اندر ہونے والا جو پروفٹ ہوتا تھا وہ اس میں سے کچھ شیئر ڈیسائیڈ کیا کرتی تھیں۔ اگر پروفٹ ہوتا تھا تو شیئر مل جاتا تھا، اگر نقصان ہو جاتا تھا تو وہ نقصان بھی خود ہی برداشت کیا کرتی تھیں۔ تو شی ہیز بین ویری سکسیزفل ان دا بزنس، ماشاء اللہ وہ کافی نیک بھی تھیں، کافی پاکسار بھی تھیں، پاک باز تھیں، اور ماشاء اللہ ان کی کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت بھی تھیں، پاک دامن تھیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ یعنی آپ کی شادی کے لیے، آپ سے شادی کے لیے مکہ کے لوگوں نے، رئیسوں نے کافی پہلے بیچتے بھی رہے پیغامات، لیکن آپ نے کسی سے شادی بھی نہیں کی تھی۔ تو شی واز سنگل ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ تجارت کر رہی تھیں۔ تو اسی ٹائم پہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جانتے ہی ہو، آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے حالات جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، معاشی حالات جو ہیں، پھر خشک سالی کی وجہ سے رہی صحیح کثر بھی چلی گئی ہے، تو آپ کے جو ہے شہر میں ہی بی بی خدیجہ جو ہیں وہ جاب دے رہی ہیں مختلف لوگوں کو اپنے اس بزنس کے لیے، تو آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ان کو وزٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی جاب دیں، یعنی تجارت کے لیے اس قافلے کی سرپرستی کے لیے آپ کو منتخب کر لیں، کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ خوش اخلاق ہیں، با اخلاق ہیں، اور آپ امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گی۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں لگا تھا، ان کو اجازت نہیں ان کا دل دے رہا تھا کہ وہ کسی کے پاس جو ہے وہ سوال کریں جا کے جاب کے لیے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی مجھے پیغام بھجوا دیں بزنس کے سلسلے کے لیے۔ تو چچا کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پھر جاب دے دیں اور آپ ویٹ کریں کیسی چیز کا جو کہ آپ کے لیے بچے ہی نہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چپ رہتے ہیں، فردر کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب دوسری طرف بی بی خدیجہ بھی جانتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایماندار ہونے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لحاظ سے اچھے ہونے کے معاملے کو وہ جانتی تھیں اس بات کو، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں بھجوا پا رہی تھی، بٹ ان کو کسی طرح سے چچا بھتیجا کی اس گفتگو کا علم ہوتا ہے، تو بڑی خوش ہوتی ہیں کہ مطلب جو وہ چاہ رہی تھیں وہ بات آلریڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے درمیان چل رہی تھی، تو پھر وہ پیغام بھجواتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت ابو طالب سے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں حضرت ابو طالب، اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو خاص اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رزق آ رہا ہے، کیونکہ بی بی نے پیغام یہ بھجوایا تھا کہ میں جو دوسروں کو سیلری دیتی ہوں، میں آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنی سیلری دوں گی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں چچا کہ آپ ضرور جو ہے اس کو کنسیڈر کریں۔ خیر ایونچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آفر کو، اور حامی بھر لیتے ہیں، تو بی بی خدیجہ جو ہیں وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اسسٹنٹ جو ہے میسرہ یا میسرہ، شاید مجھے ٹھیک پڑھنا نہیں آ رہا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسسٹنٹ بنا کے ساتھ بھیجتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ان کا خاص خیال رکھیے گا، کہتی ہیں کہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا، تو بی بی نے خاص انسٹرکشنز دی تھیں کہ آپ نے ان کی جو ہے وہ ان کو اوبے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لے کے شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور بصرہ کے مقام پہ اسی شہر جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہیں اسی خانقاہ کے پاس ٹھہرتے ہیں جہاں پہلے وہ ٹھہرے تھے۔ پہلے اس خانقاہ میں جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا، اس دفعہ بحیرہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اس سفر میں اور اس سفر میں ٹوٹل جو ہے تقریباً 12 سال کا گیپ تھا، کیونکہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کا گیپ تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی ایج 12 سال تھی، اور اس دفعہ 25 سال آپ کی ایج تھی، تو 12 سال کا وقفہ تھا۔ تو اس ٹائم میں
یا تو اس کی وفات ہوگی یا کہیں اور چلا گیا ہوگا۔ تو اس دفعہ جو اس خانقاہ میں جو رہنے والا راہب تھا اس کا نام تھا نستورہ۔ تو نستورہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور وہ میسرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو میسرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک کافی معتبر جوان ہے، حیثیت ہیں، ہستی ہیں۔ تو وہ جو ہے فردر جو نستورہ ہے وہ بہت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے جو اس نے آبزرو کی تھیں، کیونکہ اس نے بھی وہی چیزیں آبزرو کی تھیں ویسے ہی جیسے بحیرہ نے آبزرو کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے آ رہے تھے تو دو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ چیز اس نے میسرہ نے بھی آبزرو کی تھی کہ فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملا ہے کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ اور پھر جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت، جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، بالوں کا جو گچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ تھا، جب اس نے ان مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، اور جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی، میں آپ کو آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں کہ آپ وہی ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ہی یہ سلسلہ آگے چلتا آیا ہے ان کے پاس، جو کہ تورات میں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک نبی آخر زمان آئیں گے۔ تو میسرہ جو ہے وہ راہب کی بات سن کے بڑا جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ مطلب اوبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایک ہی رسپیکٹ تو چلتی ہی آ رہی تھی مکہ سے، تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ان کے لیے نئی اب تھیں، جو کہ باہر سے ان کو پتہ چل رہی تھی۔ تو آنورڈ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت کی طرف یعنی اپنا کام کرتے ہیں، تجارت والا وہ جو سامان لے کے آئے تھے اس کو سیل کرتے ہیں، اور فردر شام سے مال اور یورپ سے آنے والا سامان جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اچھا خاصا منافع ہوتا ہے یہاں پہ، دگنا کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سکسیسفل رہتے ہیں وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری مہارت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا بھرپور یہاں پہ جو ہے ایک مظاہرہ ہوا۔ تو یہاں پہ ایک آدمی کے ساتھ تھوڑا سا کلیش بھی ہوا، تو وہ آدمی ان کو کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ کا وہ واسطہ دیتا ہے، تو حضور سے کہتے ہیں کہ مجھے ان کا واسطہ مت دو، تو میں ان کے جو ہے جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھایا کرتا۔ تو وہ شخص اس چیز سے بھی امپریس ہوتا ہے کہ ہاں وہ تو ہے تو بت ہی، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی جو ہے وہ امپریس کر جاتی ہے اس چیز کے اوپر، تو وہ بھی ایک سکسیسفل ڈیل وہاں پہ ہوتی ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سامان کو جو اچھا خاصا تجارت کا سکسیسفل یہ ٹرپ ہوتا ہے، اس میں سارا سامان اکٹھا کر کے اونٹوں پہ لاتے ہیں اور واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ واپس جب آپ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو بولتے ہیں کہ آپ آگے جاؤ اور جا کے بی بی خدیجہ کو کامیاب تجارت کی خوشخبری دیں اور ان کو اطلاع دیں ہمارے آنے کی کہ ہم واپس پہنچ رہے ہیں۔ تو میسرہ آگے چلتے ہیں، فٹافٹ جا کے بی بی خدیجہ کو بتاتے ہیں اس سارے واقعہ کے بارے میں، اور بی بی کو وہ ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق رہے، کتنا سب کی رسپیکٹ کی، جو راہب نستورہ کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بھی، اور فرشتوں کا جو انہوں نے دیکھا، یہ جب ان کو بتایا تو بی بی بھی اپنے گھر کی چھت پہ آ کے تو دیکھنے کے لیے اپنے کارواں کو، اپنے قافلے کو دیکھنے کے لیے چھت پہ کھڑی ہوگی، تو بی بی نے بھی دیکھا کہ دو فرشتے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ، دھوپ بہت تیز تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ تھا۔ تو پھر بی بی کو جو باتیں میسرہ نے بتائی تھیں تو بی بی خدیجہ بہت زیادہ امپریس تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دل میں اس خواہش کو انہوں نے باندھ دیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ
شادی کریں گی، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ذکر کریں گے کہ وہ کیسے وہ واقعات ہوئے، رشتہ کیسے بھیجا گیا، شادی کیسے ہوئی، اور خطبہ کن لوگوں نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی خدیجہ کی شادی کا. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے. تو میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ثواب کی نیت سے اور ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے. اللہ پاک اس صحیح کو قبول فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم.